अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला इमामुना व इमामुस्सक़लैन सय्यदना व सय्यदुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन अबी अब्दिल्लाहिल हुसैन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ़े व अनहा अनिल मुनकरे वासीरा बेसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अरबाब अज़ा, इस साल वबा की वजह से, कोरोना की जो वबा आलमी पैमाने पर फैली हुई है, मजालिस से अज़ा को ख़िताब करने का मौका उस तरह से नहीं है जैसे रिवायती तौर के ऊपर मजलिसों को ख़िताब किया जाता रहा है। मगर ग़म हुसैन, याद हुसैन, ज़िक्र हुसैन ज़हनों के साथ है, दिलों के साथ है, रूहों के साथ है, और वो हमेशा की तरह कायम व दायम है। लिहाजा आज पहली मुहर्रम से मैंने ये इरादा किया कि इंटरनेट पर यूट्यूब के वास्ते से आपके सामने इन 10 दिनों में 10 मजालिस कह लें या मुज़ाकरे कह लें, पेश कर सकूं। मजालिस से ज़्यादा शायद मुज़ाकरे कहना मुनासिब होगा, क्योंकि मजलिस में जलसा होता है, लोग होते हैं, ज़ाकिर के सामने फ़र्श के ऊपर बैठा हुआ मजमा होता है जो ज़ाकिर को दिखाई दे रहा होता है, जो वक्त वक्त पर सलवात पढ़ता है और सलवात की आवाज़ ज़ाकिर सुनता है और उसकी रूह भी उससे बालिदा होती जाती है। इस सूरत हाल में यहाँ इस कमरे में मेरे अलावा और कोई भी बैठा हुआ नहीं है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से मैं आप सब से दुनिया के कोने कोने तक ख़िताब करने का और ज़िक्र हुसैन करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जैसे सलवात भेजते थे, आप वैसे ही सलवात भेजें अपनी अपनी जगह पर जहाँ आप ये ज़िक्र सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह आपकी आवाज़ें वैसे ही मलाए आला तक पहुँचेंगी, और उसके साथ साथ मैं भी ये महसूस कर सकता हूँ, जैसे महसूस कर रहा हूँ कि आप सब सलवात भेज रहे हैं और दुरूद की वो आवाज़ें मेरे कानों तक भी पहुँच रही हैं। एक तरीक़ा और है कि हुसैनी दरसगाह नाम के चैनल के कमेंट बॉक्स में, जिसके ज़रिए से आप ये तकरीर सुन रहे हैं, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, उसके कमेंट बॉक्स में जाके सलवात टाइप करते रहें। न सिर्फ़ एक अच्छी बात भी है कि न सिर्फ़ ये कि आप सलवात ही टाइप कर सकते हैं, बल्कि आम तौर के ऊपर हमारे यहाँ दस्तूर ये है, मजालिस के जो तौर तरीक़ा है उसकी वजह से ये एक दस्तूर बन चुका है कि आम तौर पर मजलिसों में ज़ाकिर यकतरफ़ा ख़िताब करता है और सामीन उससे ना तो कोई सवाल करते हैं, ना उसके ऊपर अपनी आरा का इजहार करते हैं। जबकि ये तरसील दो तरफ़ा होनी चाहिए, इधर से भी होनी चाहिए, उधर से भी होनी चाहिए।
تو اچھائی یہ ہے اس طریقہ کار کی کہ جس سے میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ آپ کمنٹ باکس میں مدلل طریقے سے اپنی بات لکھ سکتے ہیں، اپنے تبصرے لکھ سکتے ہیں، جو میرے لیے اور باقی ناظرین کے لیے بھی فائدے کا سبب ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کی شرکت کا ذریعہ بنیں گے اس مختصر سی عبادت یا ذکر حسین میں۔ میں نے آپ کے سامنے جن فقروں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کہ اس وصیت نامے کا حصہ ہیں جو انہوں نے مدینے سے روانگی کے وقت اپنے بھائی حضرت محمد حنفیہ کو دیا تھا۔ بڑا وصیت نامہ ہے، بہت بڑا نہیں، اور وصیت نامہ تو ہے مگر اس میں عام طور کے اوپر وہ باتیں نہیں ہیں جو وصیت ناموں میں ہوتی ہیں۔ یعنی یہ انہوں نے کہیں نہیں فرمایا ہے کہ جب میں نہ رہوں تو میری جائیداد اس طرح تقسیم کر دینا، میرے اموال کو اس طرح بانٹ دینا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کوئی بات انہوں نے نہیں کی ہے۔ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی ہے، اس کے بعد سے مدینے سے اپنے خروج کی وجہ بتائی ہے۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ مدینے سے امام حسین علیہ السلام نے کن حالات میں خروج فرمایا تھا، دہرا دوں گا یاد دہانی کے لیے، مگر پہلے جو فقرے میں نے پڑھے جس میں انہوں نے وجہ بتائی ہے وہ بھی ذرا ایک لمبا فقرہ، کئی فقروں میں انہوں نے اپنی وہاں سے روانگی کی اور خروج کی، مدینے سے تشریف لے جانے کی وجہ بتائی ہے۔ اس کا ایک آخری حصہ جو اس کا جس کو کہتے ہیں جسٹ کرکس، جو اصل جو لب لباب ہے جس میں انہوں نے اپنی بات مکمل کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے میں نے اس کی تلاوت کی کہ فرماتے ہیں کہ ارادہ کرتا ہوں کہ ان کو یعنی لوگوں کو، امت کو، پہلے امت کا ذکر کر چکے ہیں، اچھائیوں کی طرف بلاؤں، امر بالمعروف کروں، وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ اور جو برائیاں ہیں ان سے روکوں، وَأَسِيرَ بِسِيرَتِ جَدِّي اور ان کو لے چلوں سیرت پر اپنے جد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وَأَبِي علی ابن ابی طالب اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ اس کی فکر نہ کریں کہ آپ یہاں فرش کے اوپر نہیں تشریف رکھتے اور میں آپ کے روبرو ممبر کے اوپر نہیں بیٹھا ہوں، بلکہ اپنے اس کمرے سے جسے میں نے اس موقع کے لیے عزاخانے کی ہی شکل دے دی ہے، وہاں سے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس مولا کے اس وصیت نامے کے اوپر ان 10 دنوں میں تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ کے 10 ایپیسوڈ جو یوٹیوب کے اوپر ایک کے بعد ایک آئیں گے اور یہ پہلا ایپیسوڈ ہے، وہ سارے ایپیسوڈ دیکھیں، کیونکہ جب آپ سارے ایپیسوڈ دیکھیں گے تب آپ کے سامنے وہ پیغام واضح ہوگا جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سلسلے کا ایک خاص مقصد ہے۔ میں ایک خاص پیغام آپ تک لے کے آیا ہوں، ایک خاص پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ایک ایپیسوڈ میں ساری باتیں کی جا سکیں اور پوری 10 مجلسیں بھی ہونی ہیں، پورے 10 دن ذکر بھی ہونا ہے، تو یہ 10 ایپیسوڈز کے اوپر یہ پورا سلسلہ گفتگو پھیلا ہوا ہوگا، اور جب آپ 10 ایپیسوڈ سن لیں گے انشاءاللہ تو آپ اس نتیجے پر پہنچ سکیں گے جس پر میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اتنا بڑا کربلا کا تاریخی واقعہ ہوا، اس کا پس منظر واضح ہو کہ اس کا پس منظر کیا تھا، کیونکہ تاریخ نام اس بات کا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے کچھ اعمال کیے اور صرف ان اعمال کو لکھ دیا گیا اور ان سے پوری بات واضح ہو جاتی ہو، نہیں۔ جو جن اشخاص کے نام تاریخ دانوں نے یا ماہرین تاریخ نے یا تاریخ نویس نے لکھے ہوتے ہیں اور جن کا تذکرہ کیا ہوتا ہے، ان کے فیصلوں میں، ان کے اعمال میں، ان کی جنگ میں، ان کی صلح میں، ان کی پیش قدمی میں، ان کے رک جانے میں، تو صرف پرتو
اصل میں پرتو آ رہا ہوتا ہے ایک بہت وسیع تر جد و جہد کا کہ جو معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہے۔ معاشرے میں لگاتار جب کوئی ایک تاریخی واقعہ جنم لیتا ہے، جب واقع ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک اس کی پشت کے اوپر، جس کو بولتے ہیں انگریزی میں ایک لفظ ہے اینٹیسیڈنٹس، اس کے اینٹیسیڈنٹس میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ برسوں برسوں کے چھوٹے چھوٹے واقعات جمع ہو کر کے آخر کار منتہی ہوتے ہیں اس واقعے کے اوپر یا اس تاریخی حقیقت کے اوپر کہ جسے تاریخ نویس نے رقم کیا ہوتا ہے۔ تو ہم اس واقعے کو تبھی سمجھ سکتے ہیں جب ہم اس کے پوری طرح سے اینٹیسیڈنٹس کو سمجھ سکیں۔ ہم نے عنوان رکھا ہے اس سلسلہ کلام کا، جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھا، کہ راہ کی سمجھ، راہ شناسی۔ راہ شناسی یعنی تاریخ اسلام و مسلمین میں جو ہمارے لیے جو راہ کا پیغام چھپا ہوا ہے اسے ہم سامنے لا سکیں، واضح کر سکیں، خاص کر کے واقعہ کربلا کے پس منظر میں اور واقعہ کربلا کی روشنی میں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر وہ کیا طبقاتی تصادم تھے کہ جو طبقاتی تصادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے سے آپ کی بعثت کے وقت مکے میں، مدینے میں، ہجرت کے بعد مدینے میں، پھر آپ کی وفات اور رحلت کے بعد سے جو یہ تقریباً 50 برس کا وقفہ گزرا، اس 50 برس کے وقفے میں جو امت تشکیل پائی، اس امت میں، اور نہ صرف امت میں بلکہ آس پاس جو دوسرے لوگ رہتے تھے، جو دوسری قوتیں تھیں، جو دوسرے عوامل ہو رہے تھے، ان سب کے اثرات کیا مرتب ہوئے کہ جن کی وجہ سے کہ جن کی پوری قوت سے جن پر ایک فیصلہ، جن پر ایک حتمی حکم، ایک امر، ایک ڈیسیجن امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی نے ثبت کر دیا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال کا وقت آیا اور جب وہ ان کی وہ علالت جو ان کے لیے مرض الموت ثابت ہوئی، اس کے آثار ظاہر ہوئے، تو روایتوں میں ہے کہ حضور ایک دن ایک رات اپنے ایک صحابی کے ساتھ بقیع تشریف لے گئے۔ بقیع میں انہوں نے اہل قبور کے اوپر سلام کیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ راتیں اس کے بعد تاریک سے تاریک تر ہوتی جانے والی۔ آج کے بعد سے راتیں جو اگلی رات ہوگی وہ پچھلی رات سے زیادہ تاریک ہوگی اور فتنے پھیلتے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں چاہوں تو دنیا کی ساری خوشیوں کی کنجی کی کلید اور ساتھ ساتھ جنت کو حاصل کر لوں، اور یا اگر چاہوں تو میں اپنے رب سے لقاء اور ملاقات کو اختیار کروں، تو میں نے اپنے رب سے ملاقات کو اختیار کیا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وفات سے قبل اس بات کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ بہت جلد امت میں فتنے ہونے والے ہیں، فتنے پھیلنے والے ہیں، اور فتنے بھی اس طرح پھیلیں گے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ویسے ویسے راتیں
اور زیادہ تاریک ہوتی جائیں گی، اندھیرا اور بڑھتا چلا جائے گا اور امت میں فتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ آج جب کہ 1400 سال گزر چکے ہیں اس واقعے کو، تو آج ہم اس بات سے روشناس ہیں کہ مسلمانوں کی پوری امت عالمی پیمانے پر ایک عجیب عالم سے دوچار ہے، جبکہ آج اس دور میں 21ویں صدی عیسوی میں 15ویں صدی ہجری میں انسان ترقی کرتے کرتے، یا یوں کہیے کہ انسانوں کے معاشروں میں تبدیلیاں ہوتے ہوتے ایک ایسے مرحلے کے اوپر پہنچے ہیں جہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں مسلمہ حقیقتوں کے طور کے اوپر تسلیم کیا جاتا ہے۔ مسلمہ حقیقتیں جنہیں انگریزی میں ایگزیمز کہتے ہیں، ایسی باتیں کہ جنہیں ہر شخص بغیر کسی دلیل کے مانتا ہے اور ان کو بنیاد مانتا ہے باقی چیزوں کو پرکھنے کی۔ مثال کے طور کے اوپر آج فکری آزادی ایک مسلمہ ہے۔ آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں فکری آزادی اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، وہ فکری آزادی کی بات کرے گا۔ اس کے ساتھ دوسرے شرائط وہ نافذ کر رہا ہو یا دوسرے شرائط کی بات کر رہا ہو، وہ ایک الگ بات ہے، مگر وہ بنیادی طور کے اوپر فکری آزادی کی بات کرے گا۔ ایک لفظ ہے اقلیتوں کے ساتھ برابری کا برتاؤ کے ساتھ رواداری کا برتاؤ۔ دنیا میں آپ کسی سے بھی کہے گا نہیں مذہبی اقلیتوں کے ساتھ بھی برابری اور رواداری کا برتاؤ ہونا چاہیے، خواہ وہ کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، خود کہے گا وہ یہ۔ غلامی کسی طرح کی نہیں ہونی چاہیے، بیگار کسی کو کھٹانا نہیں چاہیے ہے، کسی سے بیگار کی محنت کر کے کسی دوسرے کی محنت سے کوئی دوسرا فائدہ اٹھا رہا ہو، یہ کسی کو بھی کوئی بھی یہ بات نہیں کہے گا کہ یہ ایک اچھی بات ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے کچھ الفاظ ہیں جو بالکل لغت کا حصہ ہر وقت جو زبان زد عام ہیں، بالکل جیسے مثلا زینوفوبیا یقیناً بری چیز مانی جاتی ہے کہ خواہ اگر کوئی غیر نسل کا، غیر ملک کا کوئی شخص ہے تو اس سے نفرت کر رہے ہیں، اس سے ڈر رہے ہیں، اس کے خلاف ایک تعصب رکھتے ہیں، یعنی جس کو تعصب بنیادی طور پر کہا جائے، تو یہ اس طرح کا کوئی بھی تعصب رکھنا آج کی دنیا میں بنیادی طور کے اوپر برا مانا جائے گا، اسے اچھی بات نہیں سمجھتے۔ بہت سارے ملکوں میں مسلمان بستے ہیں دنیا کے، جن میں سے کچھ ملکوں میں تو آج ان کی حکومتیں ہیں، مسلمانوں کی حکومتیں ہیں۔ اسلامی حکومتیں ہونا ضروری نہیں ہے کہ ان کو ہم اسلامی حکومت کہتے ہیں، یعنی وہ حکومتیں بھی جو اپنے کو اسلامی حکومت کہتی ہیں، مجھے تکلف ہے کہ میں انہیں بالکل سیدھے اسلامی حکومت کہہ دوں، تو اسلامی حکومت ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی حکومتیں بہت ساری جگہ پر دنیا میں موجود ہیں۔ بہت سارے ملک ایسے ہیں جن میں مسلمان اقلیت میں ہیں، اور جن جگہوں میں وہ اقلیت میں ہیں، اکثریت میں نہیں ہیں، وہاں اکثر اس بات کی شکایت ان کو رہا کرتی ہے بہت سارے ان ملکوں میں کہ ہمارے ساتھ برابری کا برتاؤ نہیں ہوتا، یا ہمارے ساتھ زینوفوبیا برتا جاتا ہے۔ بلکہ ایک لفظ اور پچھلے 20 برسوں سے بہت ہی مشہور و معروف ہو گیا ہے دنیا کی تمام لغات میں، اور وہ ہے اسلاموفوبیا، کہ لوگ اسلاموفوبیا کا شکار ہیں۔ جب وہ اپنی یہ شکایتیں لوگوں کے سامنے کہتے ہیں تو اکثر لوگ جو دوسرے ملکوں میں اکثریتوں میں ہیں، جن کی وہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور آپ بھی تو یہی کرتے ہیں، آپ کے آباء و اجداد نے بھی تو یہی کیا ہے، مسلمان بادشاہوں نے بھی تو یہی کیا ہے، بلکہ اس سے برا کیا ہے، تو پھر آپ اس بات کی شکایت کیوں کرتے ہیں؟ آپ ہم سے توقع کیوں کرتے ہیں کہ مذہبی رواداری ہو، جبکہ آپ نے مذہبی رواداری نہیں کی؟ آپ ہم سے توقع کیوں کرتے ہیں کہ برابر کے مواقع ملیں، جبکہ آپ نے جس زمانے میں آپ کی طاقت تھی تو آپ نے برابر کے مواقع نہیں دیے تھے، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔
تو ان کا مسلمانوں کے پاس کیا جواب ہے؟ ظاہر ہے کہ جواب یہی ہو سکتا ہے کہ جن برائیوں کی آپ باتیں کر رہے ہیں وہ برائیاں اسلام کا جز نہیں ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ جواب یہی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو اسلام کے بارے میں پتہ کرنا ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی حیات طیبہ میں ڈھونڈ کے دکھائیں کہ وہ برائیاں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کہاں تھیں۔ وہ بھی اس کے ساتھ بھی ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو تاریخ ہے، مسلمانوں کی لکھی ہوئی تاریخ، ہسٹوریوگرافرز کی لکھی ہوئی تاریخ نہیں، مسلمانوں کی لکھی ہوئی تاریخ وہ 150 سال بعد لکھی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 150 سے 200 سال بعد، یعنی عباسی خلافتیں جب شروع ہوئی ہیں، عباسی حکومت اس زمانے میں لکھی گئی یا اموی حکومت کے آخری زمانے میں لکھی گئی، تو اکثر لوگ وہ مورخین اور جو آج تعداد میں بہت زیادہ ہیں وہ ہسٹوریوگرافرز کہ جو آج اسلام کے اوپر سائنٹیفک ہسٹری کے طور کے اوپر اسلامی تاریخ کا بھی مطالعہ کر رہے ہیں، وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ تاریخیں کس حد تک قابل اعتبار ہیں، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تاریخیں تو لکھی گئیں بعد میں، تو ان میں جو باتیں لکھی گئیں ان میں سے بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو صرف اس وقت کے بادشاہوں کے اپنے اعمال و افعال کو ایک سپورٹ پیدا کرنے کے لیے رسول سے منسوب کر دی گئی ہوں۔ ظاہر ہے یہ بات اور بھی مسلمانوں کے مختلف طبقے، شیعہ علماء اور دوسرے لوگ اکثر کہتے آئے ہیں، اور خود تمام ہی محدثین ہمیشہ اس فکر میں پڑے رہے ہیں کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث صحیح نہیں ہے، کس روایت پر اعتبار کیا جائے، کس روایت پر اعتبار نہیں کیا جائے، اور اس کے لیے مختلف طریقے ایجاد کیے ہیں، مگر ہسٹوریوگرافرز، آج کے جدید ہسٹوریوگرافرز اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو ہمارے پاس سرمایہ ہے ہمیں اسی میں سے چھانٹنا پڑے گا، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسلام کی جس کو سوشیو پولیٹیکل کہا جائے، سوشیو پولیٹیکل اور اکنامک بنیاد کیا ہے، ایک ہسٹورین کی نظر سے، ایک ہسٹوریوگرافر کی نظر سے کیا بنیاد ہے کہ جس بنیاد کے اوپر وہ پیغام کیا ہے کہ جس پیغام کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، اور ساتھ ساتھ یہی نہیں کہ جس کو لے کے وہ تشریف لائے تھے، بلکہ یہ کہ جو پیغام، دو باتیں ہوئیں، ایک بات تو وہ کہ جو پیغام رسول اللہ لے کے آئے تھے، اور ایک وہ کہ جو ظاہر ہوا اسلام دنیا کے سامنے، تو ان دونوں سے کیا کس طرح کے پولیٹیکل، سوشیو پولیٹیکل، اکنامک ویو کو نچوڑا جا سکتا ہے، کی طرف رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ دنیا کے تمام مسلمان اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اسلام مساوات کا مذہب ہے، اسلام برابری کا مذہب ہے، اسلام بنی آدم کی بہبودی کا مذہب ہے، لیکن یہ ساری باتیں جو تاریخ میں مسلمانوں سے جو کچھ سرزد ہوا اس کے تناظر میں ہی دیکھی جا سکیں گی، اس سے الگ ہو کر کے دیکھنا ممکن نہیں، کوئی مانے گا نہیں، آپ کہتے رہیے لیکن اگر اس کے خلاف ہوتا رہا ہو تو نہیں مانے گا۔ تو بہت سے مورخین تو یہ کہنے لگے ہیں کہ در حقیقت اسلام عرب نیشنلزم کے احیاء کا نام ہے، یہ کہ عرب اور عربوں میں بھی صرف قریش نے، مکے کے جو قریش تھے انہوں نے اس تاریخی خلا میں کہ جو وہاں پیدا ہو رہی تھی، جو اڑوس پڑوس کے، جو اگل بغل کے، جو آس پاس کے ممالک تھے، جو قوتیں تھیں، جیسے مثلا ایران کی ساسانی قوت، جیسے روم کی بائزنٹائن کی قوت، جیسے مصر کی قوت، جیسے ایتھوپیا کی قوت،
اور یہ قوتیں آپس میں لڑ لڑ کر کے کمزور ہو رہی تھیں، تو جو خلا پیدا ہوا تھا اس خلا کو بھرنے کے لیے عرب اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ عربوں کا ایک نیشنل موومنٹ تھا، اور اس کے بعد عربوں نے پھر اس کے بعد وہ فاتح ثابت ہوئے، اور فاتح ثابت ہوئے تو وہ فتح کرتے چلے گئے، اور دنیا کے ایک بہت بڑے علاقے کے اوپر، ایک عظیم الشان علاقے کے اوپر عربوں کی حکومت قائم ہو گئی، اور جس کے لیے ایک انجن ڈرائیور اور قوت کے ماخذ کا کام اسلام نے کیا۔ کیا یہ سچ ہے؟ یا یہ سچ ہے کہ در حقیقت اسلام کا پیغام عالمی مساوات کا پیغام تھا، اسلام کا پیغام عدل کا پیغام تھا، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کے خطبے میں فرمایا، اسلام کی نظر میں کسی عرب کو عجم پر، کسی عجم کو عرب پر، کسی گورے کو کالے پر، اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی۔ جیسا کہ رسول نے فرمایا، اسلام کی نظر میں تمام انسان آدم کی اور حوا کی اولاد تھے، تمام انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا گیا تھا، اور اس طرح سے تمام انسان برابر تھے، تو ان کے ساتھ برابری کا برتاؤ ہونا چاہیے تھا، اور اگر ایسا ہوتا تو اگر ایسا واقعی عملاً بھی ہوا ہوتا تو یقیناً اسلام دنیا کے لیے شفا اور مسیحائی کا کام کر رہا ہوتا۔ مگر ایسا ہوا کیا؟ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ داں، مسلمان تاریخ داں خود اسلام کے تاریخ کے شروعات سے ہی 3 فتنوں کا ذکر کرتے ہیں۔ نہیں، پریشان نہ ہوئیے، آپ موبائل اٹھائیے، گوگلز کے سرچ باکس میں ٹائپ کیجئے فرسٹ فتنہ، سیکنڈ فتنہ، تھرڈ فتنہ۔ یورپ کے اور امریکہ کے جو آج کے ماڈرن زمانے کے ایکیڈمکس کے جو ہسٹوریوگرافرز ہیں، جو اسلامک اسٹڈیز کے ماہرین ہیں، پہلے زمانے میں ہم انہیں مستشرقین کہتے تھے، اب انہیں مستشرقین یا اورینٹلسٹ نہیں کہا جاتا، اسلامک ہسٹری کے ایکسپرٹس کہا جاتا ہے۔ تو اسلامک اسٹڈیز کے آج کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ ان فتنوں کو فرسٹ اسلامک سول وار، سیکنڈ اسلامک سول وار اور تھرڈ اسلامک سول وار کا نام دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد سے یہ تھرڈ اسلامک سول وار بنو امیہ کے دور میں ختم ہو جاتی ہے۔ بنو عباس کے دور میں پھر 3 فتنوں کا ذکر ہوتا ہے، اور ان 3 فتنوں کا نام پھر اسی طرح سے 4th مسلم سول وار، 5th مسلم سول وار اور 6th مسلم سول وار دیا جاتا ہے۔ آپ گوگل کے اوپر فرسٹ فتنہ، سیکنڈ فتنہ، تھرڈ فتنہ، 4th فتنہ، 5th فتنہ اور 6th فتنہ ٹائپ کر کے ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلے فتنے کو فتنہ مقتل عثمان بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ خانہ جنگی کہ جس کے نتیجے میں یا جس کے ساتھ ساتھ خلیفہ ثالث حضرت عثمان کا قتل واقع ہوا، اور اس کے بعد کے جو حالات بنے، اور وہاں سے لے کر کے امام حسن علیہ السلام کی معاویہ کے ساتھ صلح تک اس فتنے کا دور بتایا جاتا ہے۔ دوسرے فتنے کا دور بتایا جاتا ہے جب معاویہ کی رحلت ہوئی اور امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا تقاضا مدینے میں کیا گیا، امام حسین علیہ السلام سے اور عبداللہ ابن زبیر سے، 2 لوگوں سے۔ اور جب امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کر دیا، عبداللہ ابن زبیر بھی مدینے سے مکے کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد جو خانہ جنگیاں شروع ہوئیں، اس کے بعد کے جو واقعات ہوئے، اس کے بعد کے جو مظالم ہوئے، یہ سب دوسرے فتنے کا حصہ بتائے جاتے ہیں۔ میری دستبستہ گزارش یہ ہے کہ پہلے فتنے کا وقفہ قتل حضرت عثمان سے اور پہلے سے شروع ہوتا ہے۔
दरअसल हज़रत उस्मान वो पहले मुसलमान हुक्मरान नहीं हैं जिनका कत्ल हुआ। वो पहले मुसलमान हुक्मरान जिनका कत्ल हुआ वो आलम इस्लाम की एक बड़ी कद्दावर शख्सियत, आलम इस्लाम की ही नहीं, तारीख़ आलम की बहुत ही अहम और कद्दावर शख्सियत, बहुत बड़े फ़ातिह, बहुत बहुत मशहूर, कि जिनके जंगी कारनामों और फतूहात की तारीफ़ से तारीख़ आलम भरी पड़ी है, वो शख्सियत हैं। और वो हैं कौन? वो हैं खलीफ़ा दोम हज़रत उमर। हज़रत उमर के ऊपर जबकि वो नमाज सुबह पढ़ाने के लिए खड़े हुए थे, खंजर से हमला किया गया। ये ज़िलहिज्जा के आखिरी ज़माने का वाक़या है। सही तारीख़ के मामले में इख्तिलाफ़ात हैं जो हिस्टोरियंस हैं उनमें, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये इख्तिलाफ़ात लाज़मी भी हैं। लाज़मी इसलिए हैं कि तारीख़ें उस ज़माने में तो लिखी नहीं गई थीं, तारीख़ें तो बाद में रावियों की बुनियाद के ऊपर 200 साल बाद, 150 साल बाद लिखी गई। जो तारीख़ नवीसों ने, जो वाक़या नवीसों ने जो तारीख़ें लिखीं वो बाद में लिखी गई। तो बहुत सारे तारीख़ के बारे में, इस तारीख़ डेट के बारे में इख्तिलाफ़ात हैं कि वो कौन सा डेट था जिस दिन में उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ, और कौन सा डेट था जिस डेट में उन्होंने इंतकाल फरमाया। आजकल बहुत से लोग कहने लगे हैं कि उनका इंतकाल पहली मुहर्रम को हुआ था, लेकिन मैंने जब तहक़ीक़ की तो ये पता लगा कि इसके ऊपर ज़्यादा इत्तेफाक नहीं। इत्तेफाक इस बात पर है कि उन्होंने ज़िलहिज्जा के अवाखिर में इंतकाल फरमाया था। मुमकिन है कि 29 ज़िलहिज्जा को इंतकाल फरमाया था और उनकी तदफ़ीन पहली मुहर्रम को हुई थी। अब हज़रत उमर के ऐसी अज़ीमुश्शान शख्सियत का भी कत्ल कोई मामूली तारीख़ी वाक़या तो था नहीं, एक बहुत बड़ा सानेहा था, बहुत बड़ा तारीख़ी वाक़या था, अजीब व गरीब बात थी। और इसके भी तुख़्म, इसके भी सीड्स फिलफौर किसी फौरी वजह से तो ये वाक़या नहीं रूपज़ीर हुआ। इसके भी तुख़्म जो थे वो हमें ढूंढना पड़ेगा कि उनके एंटीसीडेंट्स क्या थे, उनकी वजूह क्या थी। जब कोई असैसिनेशन होता है, जब भी कोई कत्ल होता है, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कातिल के आखिर उसने मकतूल को क्यों कत्ल किया, क्यों कत्ल करना चाहता था वो। ये जानना के बाद ही पता, ये जान जाने के बाद ही, ये तहक़ीक़ करने के बाद ही, इस बात की तफ्तीश करने के बाद ही ये पता चलता है कि कत्ल का पूरा माहौल क्या था। अब बदकिस्मती से वो बदबख्त इंसान कि जिसने हज़रत उमर को कत्ल किया वो गिरफ़्तार नहीं हुआ, यानी उसके कोई कन्फेशंस, उसकी कोई बयान कि उसने ऐसा जुर्म क्यों किया, किसी तारीख़दान ने नक़ल नहीं किए हैं। कहा जाता है कि जब जो तारीख़ों में वाक़े कत्ल जो नक़ल हुआ है, ये हादसे की जो तफ़सीलात नक़ल हुई हैं कि हज़रत उमर सुबह के वक्त फ़जर की नमाज़ पढ़ाने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। मस्जिद नबवी में, मदीने का वाक़या है, और उनकी आदत थी कि वो नमाज़ पढ़ने से पहले, नमाज़ पढ़ाने से पहले देखते थे कि सफ़ें दुरुस्त हैं कि नहीं, और सफ़ों को दुरुस्त कराया करते थे। सो उन्होंने पहले सफ़ें दुरुस्त कराईं। उसके बाद जब वो नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हुए और उन्होंने जैसे ही तकबीरतुल एहराम कही, पहली सफ़ से एक शख्स निकला और उसने एक दुधारी तेज़ खंजर से उन पर मुतवातिर हमले किए, जिससे उनके नाफ के नीचे शदीद ज़ख्म आया और वो गिर पड़े। और उसके बाद उस शख्स ने, बाज़ रिवायतों के मुताबिक
وہ بھاگ گیا اور بعض روایتوں کے مطابق اس نے مزید پہلی صف کے کئی لوگوں کے اوپر اسی خنجر سے حملے کیے اور ان میں سے کچھ جاں بحق بھی ہو گئے، اور جب اس کو گرفتار کیا جانے لگا، جب اس پر ایک صاحب نے اپنا کپڑا، اپنی ردا پھینک دی کہ جس سے وہ اس میں الجھ گیا، تو جب اس نے دیکھا کہ اب وہ قید کیا جایا چاہتا ہے، تو اس نے اسی خنجر سے اپنے کو خود اپنا گلا کاٹ لیا اور وہ مر گیا۔ یعنی وہ زندہ نہیں مل سکا کہ کوئی اس سے پوچھ سکتا کہ آخر تو نے اتنا بڑا جرم کیوں کیا۔ تاریخ میں ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ آخر اس فتنے کی وجہ کیا ہوئی تھی۔ یہ بہت بڑا فتنہ تھا۔ میرے خیال میں فتنہ اولا ہمیں کم سے کم قتل عمر کے وقت سے، اگر ہم اس کے بھی اینٹیسیڈنٹس میں نہیں جانا چاہتے تو کم سے کم قتل عمر کے وقت سے ہمیں، قتل حضرت عمر کے وقت سے ہمیں اس کو جوڑنا چاہیے، ریکون کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص ایک عجمی یعنی ایرانی غلام تھا جسے عرب میں ابو لولو کہا جاتا تھا۔ کہیں ابو لولو لکھا ہے، کہیں ابو لولو کے بعد تائے مدورہ یعنی ہے بھی لکھی ہے، تو ابو لولوا پڑھا جائے گا اس کو۔ تو ابو لولو یا ابو لولوا تھا، جو کہ مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا۔ ایران کے فتح کے وقت میں کہیں پکڑ کے آیا تھا، اور جو غلام بٹتے تھے تو وہ ان میں مغیرہ بن شعبہ کے حصے میں آیا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ کون تھے؟ یہ ایک صحابی رسول تھے، اور ان کو حضرت عمر نے پہلے بصرے کا گورنر مقرر کیا تھا، اس کے بعد سے پھر بعد میں کوفے کا گورنر مقرر کیا تھا، اور جس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا اس زمانے میں وہ کوفے کے گورنر تھے، اور انہوں نے مدینے میں اپنے اس غلام کو بھیج رکھا تھا، خاص کہ وہ مدینے میں رہے اور مدینے میں رہ کر کے وہ ان کے لیے کام کرتا رہے۔ اب کچھ جو روایتیں ملیں اور کئی کتابوں میں ملیں، ان میں سے مختلف کتابوں میں، ان میں سے 3 کتابوں سے میں نے حوالے نقل کیے ہیں، اور میں ان میں اپنی کوئی بھی بات ملائے بغیر لفظ بہ لفظ آپ حضرات کے سامنے پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ پہلی کتاب ہسٹری آف پرشیا، پیج نمبر 530 530، جلد 1، والیوم 1۔ یہ لکھی ہوئی ہے پرسی سائکس کی، سن اشاعت ہے 1969۔ اس کا پبلشر بہت مشہور دنیا کا پبلشر ہے، راؤٹلیج کرزن۔ میں اس کی رپورٹ انگریزی میں ہے، میں پڑھ رہا ہوں بین الواوین کوٹس کے ساتھ۔ کوٹ: A Persian slave known as Abu Lulu complained to the Caliph that he was assessed too heavily by his master at 2 dirhams a day. Umar, who knew the man, replied that for a clever artificer like him, who was believed to be able to construct a mill driven by wind, the amount was not excessive. Abu Lulu made a threatening reply, and the following morning stabbed the Caliph while he was leading the prayers in the mosque. بہت آسان سی زبان ہے کہ ایک ایرانی غلام جسے ابو لولو کہا جاتا تھا، اس نے خلیفہ سے شکایت کی کہ اس کے مالک یعنی مغیرہ بن شعبہ اس سے بہت زیادہ، اب اس لفظ کو اردو میں کس طرح ادا کریں گے میں نہیں جانتا ہوں۔ انگریزوں نے اسے باقی جگہوں کے اوپر ٹیکس انگریزی میں لکھ دیا ہے، آپ لگان کہہ لیں، کرایہ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، ابھی اس پر انشاءاللہ گفتگو کرتا ہوں۔ وہ لیتے ہیں 2 درہم روزانہ کے حساب سے۔ حضرت عمر اس شخص کو جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ایسے ماہر کاریگر کے لیے، جو کہ یہ مانا جاتا ہے کہ ہوا سے چلنے والی چکی بھی بنا سکتا ہے، یہ رقم کچھ زیادہ نہیں ہے۔ اور اس پر ابو لولو نے ان کو
उनको इसको एक ऐसी बात कही कि जिसमें धमकी पोशीदा थी, और उसकी दूसरी सुबह उनको स्टैब करके उनके ऊपर खंजर से वार करके खलीफा के ऊपर उनको, जबकि वो नमाज़ पढ़ा रहे थे मस्जिद में, उनको कत्ल कर दिया। चलिए साहब, एक मुस्तशरिक की लिखी हुई बात थी, इसलिए मैंने भी इसके ऊपर आंखें बंद करके यकीन नहीं किया। ये ढूंढने की कोशिश की कि इसका मंबा क्या है। बहुत सारी जगहों में दो, मतलब इस्लामी कुतुब से, मुसलमान तारीख़ नवीसों की कुतुब से दो हवाले मिलते हैं इस सिलसिले में जो इसकी तस्दीक करते हैं। पहला बड़ी मशहूर किताब है तारीख़ुर रुसूल वल मुलूक, तबरी की लिखी हुई, बहुत सारी जिल्दों में है। इसका तर्जुमा मगरिब में सारी जिल्दों का किया जा चुका है, ए हिस्ट्री ऑफ अल तबरी के नाम से। इसकी जिल्द 14 के सफ़ा 89 के ऊपर, जिसके ट्रांसलेटर इस जिल्द के, अलग अलग जिल्दों का तर्जुमा अलग अलग लोगों ने किया है। इस जिल्द के ट्रांसलेशन है जी रेक्स स्मिथ, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के हैं। ये 1994 की अशात मैंने देखी है, और इसके पब्लिशर जो हैं नाशिर, वो स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क प्रेस है। मैं पढ़ देता हूँ, कोट अनकोट के बीच में, वावैन के बीच में कोट शुरू होता है। उमर वेंट आउट वन डे टू वांडर अराउंड द मार्केट। हज़रत उमर की आदत थी कि वो बाज़ारों में घूम फिर के रियाया के अहवाल जाना करते थे, गश्त लगाया करते थे। तो एक दिन वो इसी तरह गश्त पर बाज़ार में गए। He was met by Abu Lulua, a young Christian slave of al-Mughira bin Shoba. उनसे मुलाकात की अबू लुलुआ ने, जो कि एक जवान क्रिश्चियन ग़ुलाम था मुगीरा बिन शोबा का। Who said, और उसने कहा, हेल्प मी कमांडर ऑफ द फेथफुल अगेंस्ट अल-मुगीरा बिन शोबा, for I pay a great deal of tax. ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुगीरा बिन शोबा के ख़िलाफ़ मेरी मदद इमदाद फरमाइए, मेरा इस्तिग़ासा कीजिए, क्योंकि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स अदा करता हूँ। हाउ मच, इंक्वायर्ड उमर। हज़रत उमर ने पूछा है कितना देते हो। 2 दिरहम्स अ डे वॉज द रिप्लाई। उसने जवाब दिया कि 2 दिरहम यौमिया। आस्क्ड उमर, 2 दिरहम्स अ डे वॉज द रिप्लाई। व्हाट इज़ योर ट्रेड, आस्क्ड उमर। हज़रत उमर ने पूछा कि तुम्हारा क्या पेशा है। आई एम ए कारपेंटर, स्टोन मैसन एंड स्मिथ, ही रिप्लाइड। मैं बढ़ी हूँ, पत्थरों का काम करता हूँ और लोहार हूँ, उसने जवाब दिया। आई डू नॉट थिंक दैट योर टैक्स इज़ ए लॉट इन व्यू ऑफ द वर्क यू डू, उमर सेड। हज़रत उमर ने फरमाया कि मुझे नहीं लगता कि जो तुम काम करते हो उस हिसाब से तुमसे जो पैसे लिए जा रहे हैं वो कुछ ज़्यादा हैं। फिर उन्होंने इसके आगे फरमाया, आई हैव हर्ड दैट यू क्लेम यू कुड मेक ए मिल दैट वुड ग्राइंड बाय विंड पावर इफ़ यू विश्ड। मैंने सुना है कि तुम ये दावा करते हो कि अगर तुम चाहो तो तुम एक ऐसी चक्की बना सकते हो जो हवा की क़ुव्वत से अनाज पीस सकती हो। इस तरह की चक्कियाँ ईरान में बना करती थीं और ये ईरानी था। ही रिप्लाइड दैट ही कुड। उसने जवाब दिया कि जी हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। उमर आस्क्ड हिम टू मेक ए मिल फॉर हिम। हज़रत उमर ने उससे फरमाइश की कि उनके लिए ऐसी ही एक चक्की बना दे। अबू लुलुआ रिप्लाइड, इफ़ यू सर्वाइव आई शैल सर्टेनली मेक ए मिल दैट विल बी द टॉक ऑफ एवरी वन इन बोथ ईस्ट एंड वेस्ट।
ابو لولو نے جواب دیا کہ اگر آپ زندہ بچ گئے تو یقیناً میں آپ کے لیے ایک ایسی چکی بنا دوں گا کہ جس کا تذکرہ مشرق و مغرب میں دور دور تک سب کی زبانوں پر رہے گا. دین ابو لولو لیفٹ، پھر وہ چلا گیا. عمر who said to himself that slave has just threatened me. حضرت عمر نے اپنے تئیں یہ فرمایا کہ اس غلام نے تو مجھے ابھی ابھی دھمکی دے ڈالی. اب راوی نے یہ نہیں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے جو آخری جملہ خود اپنے تئیں فرمایا، یعنی اپنے دل ہی دل میں فرمایا، وہ راوی تک کس طرح پہنچا، لیکن بہرحال تاریخ طبری کی یہ رپورٹ ہے. تیسری رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ مشہور و معروف کتاب المستدرک کی ہے، صفحہ نمبر 195، جلد چہارم، 2012 کے اشاعت، شبیر برادرز، اردو بازار، لاہور نے شائع کی ہے. اس میں حضرت ابو رافع سے مروی ہے اور حدیث نمبر 4512 ہے. کوٹ: کانا ابو لولوۃ لمغیرۃ ابن شعبۃ وکانا یصنع الرحا. ابو لولو مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا اور چکیاں بناتا تھا. وکان المغیرۃ یستعملہ کل یوم باربعۃ دراہم. اور مغیرہ بن شعبہ ہر روز اس سے 4 درہم وصولتے تھے. اب یہ جو پہلے جو 2 روایتیں پڑھیں ان سے 2 درہم زیادہ، اس سے دگنی رقم بتائی گئی ہے. ان میں ہے کہ 2 درہم روزانہ لیتے تھے، اس میں ہے کہ 4 درہم روزانہ لیا کرتے تھے. فلقی ابو لولوۃ عمر فقال یا امیر المومنین ان المغیرۃ قد اکثر علی. تو ابو لولو حضرت عمر سے ملا اور اس نے ان سے عرض کی کہ اے امیر المومنین، بے شک مغیرہ ہم سے بہت زیادہ لیتے ہیں. فکلم این یخفف انی. تو ان سے بات کیجئے، ان سے گفتگو کر کے دیکھیے اور کہیے کہ اس میں کچھ تخفیف کر دیں، مجھ سے جو لیتے ہیں اس میں تخفیف کر دیں. فقال له اتق اللہ واحسن الی مولاک. تو حضرت عمر نے اس سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے مالک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. قال ومن نیت عمر ان یلقاک المغیرۃ فتکلمہ فی تخفیف عنہ. تو راوی یعنی حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی نیت میں یہ تھا کہ مغیرہ سے ملیں گے اور ان سے بات کریں گے کہ یہ جو پیسے لیتے ہیں اس میں کمی کر دیں. قال، پھر اس کے آگے راوی فرماتے ہیں فغضب ابو لولوۃ وکانا اسمہ فیروزہ وکانا نصرانیہ. تو ابو لولو غصے میں آ گیا اور اس کا اصل نام فیروز تھا اور وہ ایک نصرانی یعنی کرسچن تھا. تو یہ ہے تفصیل جس سے پتہ چلتا ہے کہ وجہ قتل کیا تھی. اب پہلے یہ واضح کر دوں آج کے سامعین کے لیے یہ بات کہ ایک کاریگر سے روزانہ 2 درہم یا 4 درہم ٹیکس
لیا جاتا تھا ناقابل فہم ہوگی، شاید سمجھ میں نہ آئے کہ کیا ہے۔ یوں تھا کہ غلام کو غلام آقا کی ملکیت مانتے ہوئے غلام سے یہ امید کی جا رہی تھی کہ نہ صرف یہ کہ غلام آقا کے اپنے کام، یعنی اگر مثلاً کوئی کسی کا غلام ہے ایکس، اگر وائی کا غلام ہے تو وائی کے جو کام ہوتا ہے، اس کی کھیتی باڑی ہو یا اس کا کارخانہ ہو یا اس کا گھر ہو، اس میں جو کام ہو وہ بغیر اجرت کے وہ غلام کرے گا، یہی نہیں بلکہ اگر اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو غلام کو بازار میں یہ کہہ کے چھوڑ دیا جاتا تھا کہ تو جا کمائی کر کے محنت کر کے لا، اور مجھے کم از کم اتنا مال اس میں سے روزانہ تجھے دینا پڑے گا۔ تو ابو لولو نے وہی شکایت کی کہ 2 درہم لیتے ہیں، کم کرا دیجئے۔ بعض روایتوں کے حساب سے تبری کی روایت کے حساب سے، اور بعض روایتوں کے حساب سے مستدرک کی روایت کے حساب سے 4 درہم لیتے ہیں۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ 2 درہم اور 4 درہم کتنے ہوتے ہیں؟ درہم تقریباً 3 گرام یا 3 گرام سے کچھ زیادہ چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے۔ تو اگر ہم 2 درہم مانیں تو 400 روپے سے کچھ زیادہ یومیہ، اور اگر ہم 4 درہم مان کے چلیں تو 800 روپے یومیہ سے کچھ زیادہ لیتے تھے۔ کس سے لیتے تھے؟ کون لیتا تھا؟ مغیرہ ابن شعبہ لیتے تھے۔ کون تھے؟ صحابی تو تھے، مسلمان تو تھے، مگر تھے کیا؟ یعنی اگر ہم طبقاتی تصادم کے طور کے اوپر دیکھنے کی کوشش کریں کہ طبقاتی تصادم یہاں پر ہو رہا ہے، ایک مالک، ایک غلام، ایک عرب، ایک عجم، ایک مسلمان، ایک نصرانی، تو ان دو کے بیچ میں تصادم ہے۔ ٹھیک ہے کہ ایران فتح ہوا تھا، درست ہے کہ ایران والوں نے مخالفت کی تھی، ایران والوں نے جنگ کی تھی، ایران سے مسلمانوں کی یا عربوں کی جنگ ہوئی تھی جس میں ایرانیوں کو شکست ہوئی تھی، اور ان کے اکثر وہ لوگ کہ جو ان کے سپاہیوں میں شامل تھے وہ گرفتار ہو کے آئے تھے اور غلام بنا کے رکھے گئے تھے، تو ان غلاموں میں سے تھا وہ۔ مگر جناب ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم انسانی مساوات کے علمبردار ہیں۔ ہاں، مگر ایک بات ضرور کہوں گا، جب لوگ یہ کہیں کہ یہ ظلم تو آپ کرتے تھے تو اس کا ایک جواب ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ یہ ظلم مغیرہ بن شعبہ نے ایجاد نہیں کر لیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مغیرہ بن شعبہ ہی یہ ظلم کرتے تھے اور انہوں نے ایک عجیب و غریب ظلم ایجاد کر لیا ہو، ایسا نہیں تھا۔ درست وہ جو تھا ابو لولو، وہ کیا تھا؟ کرسچن تھا، مسلمان اکثریت میں، یعنی آج کی زبان میں اگر ہم اسے کہیں تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ وہ مذہبی اقلیت کا ایک فرد تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ ایک مزدور کاریگر تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ عربوں کے لیے ایک غیر قوم کا فرد، عرب دنیا میں ایک غیر قوم کا فرد تھا، عجمی تھا، عرب نہیں تھا، عجمی تھا۔ وجہ تصادم کیا تھی؟ محض یہ کہ جو پیسہ اس سے، اچھا اس بد نصیب نے بھی حضرت عمر سے یہ نہیں کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کام میں کر رہا ہوں یا امیر المومنین، اور آپ جو کہ پیسے جو ہیں وہ لیے لیتے ہیں۔ وہ بھی میں مدینے کے بازار میں کام کر رہا ہوں، وہ کوفے میں ہیں، اور میں انہیں روزانہ کے حساب سے پیسے دیتا ہوں۔ یہ نہیں کہا اس نے۔ اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ ایسا تو ہوتا ہے۔ کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا، مغیرہ بن شعبہ نے یہ کوئی رسم ایجاد نہیں کر لی تھی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی اسلاموفوب ہمارے سامنے اس طرح کی کوئی بات رکھے تو ہم اسے جواب دے سکتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ نے ایجاد تو کر نہیں لیا تھا، یہ اس زمانے کا، یعنی 6 7ویں صدی عیسوی
کا یہ دستور تھا، اس کے بہت بعد تک رہا ہے یہ دستور۔ کس کا دستور تھا؟ رومنز یہی کرتے تھے، بائزنٹائن امپائر میں ایسے ہی تو ہوتا تھا، ساسانی یہی کرتے تھے، قیصر و کسریٰ کے ہاں یہی تو ہوتا تھا، ایام جاہلیت کے عرب یہی کیا کرتے تھے، مکے میں یہی سب کچھ تو ہوتا تھا۔ تو یہ جو تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ، تو ان کے اوپر خاص انگشت نمائی کرنے کا جواز کہاں سے بن سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی ظلم ایجاد کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمارے سامنے یہ ایک دفاع موجود ہے اپنی بات کو کہنے کا، اور یہ کہنے کا کہ نہیں اسلام تھوڑی نا ریلیجس مائنورٹیز کے ساتھ تفریق کرتا ہے، اسلام تھوڑے ہی نا مزدوروں کا حق ان سے جو مالک کے قبضے کے لیے بیگار کھٹواتا، اسلام تھوڑی نہ ہے، اسلام نے تھوڑی نہ ایجاد کر دیا، اسلام تھوڑی عرب اور عجم میں فرق کرتا ہے، یہ تو زمانے میں ہوتا ہی تھا، سب کرتے تھے۔ تو مسلمانوں نے بھی، اگر کسی مسلمان نے بھی کیا، اگر کسی مسلمان نے بھی کیا یا کچھ مسلمانوں نے بھی کیا، تو اس میں یہ الزام ہمارے اوپر آج 1400 سال بعد لگانے کا جواز کہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی باتوں کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں ہو سکتے۔ کیا آج جو امریکی ہیں ان سے یہ کہا جا سکتا کہ آپ ان مظالم کے ذمہ دار ہیں جو آپ نے کالوں کے اوپر کیے تھے، کالے غلاموں پر؟ نہیں کہا جا سکتا، دوسروں نے کیے تھے، یہ دوسرے ہیں، انہی کے آباء و اجداد تھے مگر وہ دوسرے تھے۔ کیا ان سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے ریڈ انڈینز کے اوپر بڑے مظالم کیے؟ نہیں کہا جا سکتا، انہی کے آباء و اجداد تھے مگر بہت پہلے تھے، اس زمانے میں تو یہ مظالم ہوتے ہی تھے۔ کیا رومنز سے کہا جا سکتا ہے آج کے، کیا جرمنی میں جرمنز سے کہا جا سکتا ہے کہ ہٹلر نے اتنے مظالم کیے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں اور آپ سے اس کا بدلہ لیا جائے گا؟ نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہٹلر نے کیے تھے، اس نسل نے تھوڑی کیے تھے۔ مگر جناب ایک فرق ہے، اور وہی چیز، وہی دلیل ہمیں بھی دینی ہی پڑے گی اگر ہم یہ ڈیفنس اپنا لینا چاہتے ہیں۔ تو اگر امت مسلمہ یہی ڈیفنس لینا چاہتی ہے تو وہی والی دلیل بھی دینی پڑے گی۔ وہ دلیل یہ ہے کہ آج کا کوئی بھی امریکن ان لوگوں کی تنقید کرنے میں، ان لوگوں کو کرٹیسائز کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتا کہ جنہوں نے کالے غلاموں کے اوپر مظالم کیے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج بھی وہاں بھی لوگ موجود ہیں، طبقات موجود ہیں کہ جو آج کالے ہیں ان کے ساتھ تفریق کا برتاؤ کرتے ہیں، بالکل درست ہے، صحیح بات ہے۔ جو لوگ تفریق کا برتاؤ کرتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں ان مظالم کے جو کالوں پر کیے گئے تھے۔ جو تفریق کا برتاؤ نہیں کرتے وہ قطعی بھی، کیونکہ یہ انہی لوگوں نے تو سب سے زیادہ کرٹیسائز کیا، اور انہی لوگوں نے تو سب سے پہلے غلامی کو ایبالش کیا دنیا میں، جو کہ مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا۔ اسلام نے کیا تھا، مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا، لیکن مسلمانوں نے اتنے دن تک حکومت کرنے کے باوجود کھلے عام ایبالش نہیں کیا غلامی کو، کہ غلامی بالکل منع کر دیتے، ایسا نہیں کیا، بلکہ یہ ساری باتیں کرتے رہے۔ تو اب آج ہمیں کہنا پڑے گا کہ جیسے وہ غلط ہوا تھا ویسے وہ غلط ہوا تھا، وہ بھی غلط ہوا تھا، یہ بھی غلط ہوا تھا۔ لیکن اگر ہم آج بھی یہ کہتے رہیں گے کہ نہیں ہم تنقید نہیں کر سکتے کسی کی، تو پھر ہم یہ ڈیفنس کس طرح سے لے سکتے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ تو اب دوسری بات یہ ہوئی کہ یہ واقعہ طبقاتی تصادم کو دکھاتا ہے، اسے غور سے سنیے گا، اور آگے کی گفتگو میں نے اس واقعے کا ذکر اسی وجہ سے کیا کہ میں اسے تمہید بنانا چاہتا تھا۔ یہ طبقاتی تصادم کو دکھاتا ہے، افراد کی بات نہیں ہے، بات ابو لولو کی نہیں ہے، بات مغیرہ بن شعبہ کی نہیں ہے، بات اس تصادم کی ہے کہ جو عرب معاشرے میں، مسلم معاشرے میں، مدینے میں، کوفے میں، بصرے میں جو تصادم پیدا ہو چکا ہے، وہ تصادم ہے کہ یہاں طبقات بن چکے ہیں، حکمرانوں کا طبقہ، محکوموں کا طبقہ، اور جو محکوم ہیں وہ ظاہر ہے کہ
وہ اسلام کی روح سے ناآشنا نہیں ہے، آشنا ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جو پیغام دیا تھا، اگر وہ پیغام پوری طرح سے اس کے اوپر عمل درآمد ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ مظالم ہو سکیں۔ تو جب ان کے اوپر، جب ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کو محسوس ہوتا، پتہ نہیں ہو رہا ہے یا نہیں، لیکن اگر ان کو محسوس ہوتا ہے، اگر وہ گریوانس فیل کرتے ہیں تو اس گریوانس میں وہ ظاہر ہے کہ حکمران وقت کے سامنے فریاد کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو اب وہ حکومتیں، اور یہ تو ظاہر ہے کہ جو شروع کی جو کہ ظاہر ہے کہ جو حکومتیں ہیں، جو حضرت عمر کی حکومت کا جو دور ہے، ایک مثالی دور کے طور کے اوپر لوگ اس کا ذکر کیا کرتے ہیں انصاف کے سلسلے میں، لیکن پھر بھی جو جائے گا کوئی اپنی فریاد لے کے تو وہ انہی کے پاس تو جائے گا، تو وہ یہ امید لے کے جائے گا کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اس کی نظر سے ممکن ہے کہ حکمراں کی نظر میں انصاف وہ نہ ہو، انصاف وہ ہو جو انہوں نے کیا، لیکن وہ اس کا جو درد ہے اس درد کو سمجھیں گے وغیرہ۔ تو کہنے کا مطلب محض صرف اتنا ہے کہ طبقاتی ٹکراؤ پیدا ہو چکا ہے۔ یہ طبقاتی ٹکراؤ دو طرح کا ہے، عرب غیر عرب، مالدار غریب یعنی مفلس، غریب کا مطلب عربی والا غریب نہیں، اردو میں جس کو غریب کہا جاتا وہ میں عرض کر رہا ہوں، مالدار اور مفلس، عرب غیر عرب، اور حاکم اور محکوم، یہ طبقات بن چکے ہیں، اور ان طبقات کے بیچ میں ٹکراؤ چل رہا ہے، اور فتنہ دراصل اسی طبقاتی ٹکراؤ کا نتیجہ ہے۔ وہ فتنہ جو تب شروع ہوا تھا اور وہ فتنہ جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ آپ میری بات سے متفق ہوں گے کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ کل مسلمانوں کا قتل سب سے زیادہ کس نے کیا ہے، سب سے زیادہ کس نے کیا ہے؟ مسلمانوں کا خون بہت بہا صاحب دنیا میں، آج تک بہتا چلا رہا ہے، روز بہتا ہے، ہر سال بہتا ہے، اللہ کرے اس سال نہ بہے، اسی کی دعا ہے، لیکن ہمیشہ ہر جگہ مسلمانوں کا خون فراوانی سے بہتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، دوسروں کا بھی مسلمانوں کے ہاتھوں، صرف مسلمانوں کا نہیں، دوسروں کا بھی، لیکن مسلمانوں کا بھی مسلمانوں کے ہاتھوں خون بہتا ہوا نظر آئے گا۔ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسرا جو کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی کو قتل کر دیں گے۔ اور یہ اتنا خون بہا ہے، اتنا خون بہا ہے کہ اگر میں نے کہیں اس کی تحقیق نہیں کی، لیکن میرا دعویٰ ہے، دل کی آواز ہے، آپ اس کے اوپر تحقیق کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی کرے تو بہت اچھی بات ہوگی، کہ اگر یہ ایک فہرست بنائی جائے کہ مسلمان مقتولین کی تعداد کی، ان کی کہ جو وہ مسلمان مقتولین جو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے اور وہ مسلمان مقتولین جو غیروں کے ہاتھوں قتل ہوئے، تو یقین جانیے وہ مسلمان مقتولین کہ جو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے اور قتل ہوتے آ رہے ہیں، ان کی تعداد ان سے کہیں زیادہ نکلے گی جو غیروں کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں، دوسروں کے ہاتھوں، ان لوگوں کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں جو اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ نہیں کہتے ہیں۔ تو صاحب پھر ہم کیسے مان لیں کہ یہ سب کا سب مونولیت ہے، یہ سب کا سب جو کچھ اس زمانے میں شروع ہوا تھا اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کی جانی چاہیے، جو کچھ اس زمانے میں ہو رہا تھا، جہاں سے اس کی داغ بیل پڑی ہے، جہاں سے مسلمانوں کی داغ بیل پڑی ہے، اس پر گفتگو کیے بغیر، اس پر خاموش رہ کے، اس پر زبان بند رکھ کے کام چل جائے گا، یہ کہنا تو بڑا مشکل ہے۔ اور اگر فرض کیجئے کہ آپ نے یہ کہہ بھی دیا اور مسلمانوں نے مان بھی لیا، تو آپ اطمینان رکھیے ایسا ہوگا نہیں۔ اس لیے نہیں ہوگا کہ بحمد اللہ اس وقت دنیا کی تقریباً ساری بڑی یونیورسٹیاں اور ساری اسکالرشپ کے لیے جو بہت دلچسپی کے جو مضامین ہیں، ان میں سے ایک سب سے دلچسپی کا موضوع اور مضمون ہے اسلامیات۔ آپ کو اپنی تاریخ پتہ ہو نہ پتہ ہو، ان کے آپ کی تاریخ کی تمام جزویات پتہ ہیں، اور وہ ایک ایک جز کے اوپر کا تحقیقی تجزیہ اور اس کی انالیسس کرتے جا رہے ہیں، اور اس پر لگاتار کتابیں بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر لکھی جا رہی ہیں اور اس پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ اور وہ زمانہ گیا کہ جب رپورٹس کو، روایتوں کو، کتابوں کو اگر ہمیں سوٹ نہیں کرتی تھیں تو ہم چھپا لے جاتے تھے، لوگ چھپا لے جاتے تھے، دبا لے جاتے تھے، یا
ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر ایک فاتح کہیں حملہ کر کے گھستا تھا اور اس کے بعد پتہ چلتا تھا کہ پوری کی پوری لائبریری جل گئی یا دریا میں ڈال دی گئی. اور تو اور ایسے ہی بنو عباس نے کچھ علوم کی کتابوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بغداد میں ایک کتب خانہ بنایا تھا، ایک مرکز بنایا تھا جس کا نام تھا دارالحکمہ. اس دارالحکمہ کا بھی حشر وہی ہوا جب وہاں منگولوں نے جب حملہ کیا اور اس کو اسی طرح سے جلا ڈالا اور لوٹ ڈالا. تو اس طرح سے پتہ نہیں کتنا علم، پتہ نہیں کیا کچھ جو انسانوں نے کیا تھا، جو بڑے بڑے اسکالرز نے کیا، جو علماء نے کیا، مختلف مذاہب کے، مختلف نیشنلٹیز کے، مختلف ممالک کے، جو کچھ لکھ گئے، جو کچھ تحقیق کر گئے، وہ اس طرح سے انسانوں کے ہاتھوں برباد ہوا. لیکن اب نہیں ہونے والا ہے، اب نہیں ہونے والا ہے. اللہ کا شکر اور اللہ اس بات کی جزا عطا کرے ان سب لوگوں کو جنہوں نے ڈیجیٹل دنیا قائم کر دی. کیونکہ ابھی بھی اس وقت بھی فی الوقت ابھی فوراً اگر کوئی بھی انسان تحقیق کرنے کے لیے بیٹھے تو اس کو کہیں بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے لائبریریز جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے قاہرہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بغداد جانے کی ضرورت نہیں ہے، مکہ مدینہ قوم نجف کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آکسفورڈ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے پاس صرف اس میں ڈھونڈنے کی صلاحیت ہونی چاہیے جو میں نے جواب شروع میں دیا تھا. اور میرے خیال میں یہی ایک جواب ہے محمد والے محمد. پہلا جواب تو یہ کہ جس طرح سے وہ جو مظالم حکمرانوں کے ہاتھوں ہوئے جن میں صحابہ بھی شامل ہیں، جن کو عام طور کے اوپر صحابہ کی فہرست میں رکھا جاتا ہے، ہم ان کے اوپر خاموش نہیں رہ سکتے. ہمیں ان کی شناخت کرنی پڑے گی اور ہمیں ایمانداری کے ساتھ بغیر منافقت کیے، منافقت میں نے وہ اسلامی مفہوم میں نہیں کہا، میں منافقت کہہ رہا ہوں عام مفہوم میں، جس کو ہپوکریسی کہا جاتا ہے، کہ بغیر ہپوکریسی کیے ہوئے ہمیں ان کو ایکنالج کرنا پڑے گا، ہمیں کہنا پڑے گا کہ ہاں یہ ہوا تو تھا. اور اس کے لیے قرآن نے خود ہی حکم بیان فرما دیا ہے کہ امتن قد خلت لہا ما کسبت. ایک امت تھی گزر گئی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا تھا، جو کچھ انہوں نے کیا، اس کا سوال ہم سے نہیں کیا جائے گا. مگر قیامت کے دن تو ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا. دنیا ہم سے سوال کرتی ہے تو اس کا جواب صرف ایک ہے کہ جیسے تم اپنے آباء و اجداد کے مظالم سے اگر ہم یہ گنوانے بیٹھ جائیں کہ کس کے آباء و اجداد نے کتنے مظالم کیے تو یہ مظالم کی بڑی لمبی چوڑی فہرست بنے گی. تو مسلمانوں کے آباء و اجداد جن کو وہ مانتے ہیں، جن کو کہتے ہیں، اگر ان کے تم مظالم گنوانا چاہتے ہو تو باقی ساری امتوں کے بھی آباء و اجداد نے مظالم کیے تھے. تو جس طرح سے تم ان سے اپنا دامن جھاڑ لیتے ہو، اور صحیح جھاڑتے ہو، میں اس سے متفق ہوں کہ وہ اب سے اپنا دامن جھاڑ لیتے ہیں یہ کہہ کے کہ جو انہوں نے کیا تھا وہ انہوں نے کیا تھا، ہم اس سے بری ہیں، ہم اظہار برات کرتے ہیں. تو ویسے ہی مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ وہ اپنا دامن یہ کہہ کے جھاڑیں کہ انہوں نے کیا تھا وہ اس وقت کی باتیں تھیں، اس وقت کے حساب سے جو اس وقت کا رائج ماحول تھا، فکری ماحول، اس فکری ماحول میں وہ مظالم نہیں تھے، اس لیے انہوں نے کیے ہوں گے، یا مظالم تھے تو اپنی ذاتی ان کا عمل تھا، انہوں نے کیا ہوگا، ہم اس سے بری ہیں، ہم اظہار برات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ. پھر وہ کہیں گے اگر کہ پھر آپ میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے خاصیت کیا ہے، تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ اگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے خاصیت ہے دیکھنا ہے تو پھر صرف سیرت رسول کو دیکھو، سنت رسول کو دیکھو اور سیرت اہل بیت کو دیکھو. تو ایک نظر بس بہت مختصر، کافی لمبی گفتگو ہو گئی، میں اتنی لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا، اور ایک یوٹیوب ایپیسوڈ کے لیے یہ گفتگو بہت زیادہ بھی ہے، مگر مجبوری تھی، باتوں میں باتیں نکلتی آئیں اور میں باتیں کرتا چلا گیا. تو اگر دیکھنا ہے کہ اسلام کا نقطۂ نظر اس سلسلے میں کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو، زید کو دیکھ لو کہ جو غلام تھے حضرت خدیجہ کے، لیکن آزاد کر دیے جانے کے بعد جب ان کے اصل باپ، ان کے بایولوجیکل فادر ان کو لے جانے کے لیے آئے تو انہوں نے انکار کر دیا اور وہ رسول اللہ کے ساتھ رہے، اور اسی لیے زید ابن محمد کہلانے لگے تھے. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر.
زید کو دیکھ لیا، حضرت علی کو کہ غلام قمبر کو دیکھ لو، کہ محبت علی میں حضرت علی کی شہادت کے بہت بعد جان دے دی، شہید ہو گئے، ہنستے ہنستے شہید ہو گئے، اور ایسی محبت ان کو ہوئی حضرت علی سے، اور حضرت علی کی شفقتیں ان کے اوپر ایسی تھیں کہ چلیے درہموں کی 2 درہم کی بات ہو رہی تھی تو ایک 2 درہم کا قصہ حضرت قمبر کا بھی سنا دیتا ہوں۔ روایتوں میں ہے کہ ایک دن حضرت علی نے 2 کرتے خریدے، ایک کرتے کی قیمت 2 درہم تھی اور ایک کرتے کی قیمت 3 درہم تھی۔ ایک کرتا انہوں نے اپنے لیے خریدا تھا، ایک کرتا قمبر کے لیے خریدا تھا۔ قمبر سامنے آئے، قمبر اس فکر میں تھے کہ یہ 2 درہم والا کرتا میں لے لوں گا۔ حضرت علی نے دونوں کرتے دیکھے اور 3 درہم والا قیمتی والا کرتا قمبر کو دے دیا اور 2 درہم والا کم قیمت والا کرتا خود پہن لیا۔ تو دیکھنا ہے قمبر کون تھے؟ عرب نہیں تھے، وہ بھی عجم تھے۔ قمبر کون تھے؟ آزاد نہیں تھے، غلام تھے۔ قمبر کون تھے؟ جب آئے تھے تو ظاہر ہے کہ تب مسلمان بھی نہیں تھے، مائنورٹی تھے۔ تو اگر دیکھنا ہے کہ اسلام برتاؤ کیا کرتا ہے تو قمبر کو دیکھو، ابو لولو کو مت دیکھنا، اس بدبخت ابو لولو کو مت دیکھنا، قمبر کو دیکھو کہ اسلام برتاؤ کیا کرتا ہے۔ اگر برتاؤ دیکھنا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس زمانے میں زمانے کے دستور کے مطابق جنگی قیدی بن کے غلام بن کے آ جاتے تھے، جنہیں یکا یک منسوخ اس وقت نہیں کیا جا سکتا تھا، ان کی آزادی کے دوسرے طریقے اسلام نے رائج کیے تھے، تو ان کے ساتھ یہ لوگ کیا برتاؤ کرتے ہیں؟ حضرت خدیجہ نے کیا برتاؤ کیا، رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا برتاؤ کیا، حضرت علی نے کیا برتاؤ کیا، اور جناب سیدہ نے حضرت فاطمہ زہرا نے، محمد اور خدیجہ کی لاڈلی بیٹی نے اپنی کنیز فضہ کے ساتھ، فضہ کون؟ ان کی کنیز، حبشہ کی کنیز، سیاہ فام کنیز، جب بیوی کے گھر میں آئیں تو انہوں نے فضہ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا کہ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جناب سیدہ اور فضہ نے کے بیچ میں جناب سیدہ نے فضہ کے ساتھ دن بانٹ لیے، یعنی گھر کے کام ایک دن فاطمہ زہرا کرتی تھیں تو ایک دن فضہ سے لیتی تھیں، ایک دن فاطمہ زہرا آرام کرتی تھیں تو ایک دن فضہ آرام کرتی تھیں، یعنی جو گھر کے کام تھے ان میں کام کی پارٹنرشپ کر لی۔ یہی نہیں، آپ کے سامنے سورہ دہر موجود ہوگا کہ سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ والی آیت جن لوگوں کی شان میں نازل ہوئی، ان لوگوں میں فضہ برابر کی شریک ہیں۔ فضہ صرف یہیں تک شریک نہیں ہیں، فضہ زہرا کی کنیز، ان فاطمہ زہرا کی کنیز جن کے اوپر خود ان کے والد کی، ان کے بابا کی آنکھیں بند ہونے کے بعد زمانے کے فتن نے وہ مصیبتیں ڈھائیں کہ 18 برس کی عمر میں، آپ سوچیں 18 برس کی عمر میں 6 مہینے کے اندر بابا کی وفات کے، انتقال فرما جانے کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ میں اس سلسلے میں کچھ زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، بس صرف اتنا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ایک 18 برس کی لڑکی، جس کو آج کل 18 برس کی بچی کہہ دیتے ہیں لوگ، اس کی رحلت 18 برس کے سن میں صرف 6 مہینے کے اندر باپ کے انتقال کے ہو جائے تو کون سے مظالم، کون سی مصیبتیں اس کے اوپر توڑی گئی ہوں گی۔ تو فاطمہ زہرا تو چلی گئیں، مگر اس تفریق کا، اس تعلیم کا کہ اصل اسلام کیا ہے، بیڑا فاطمہ کے لاڈلے حسین نے اور فاطمہ کی لاڈلی زینب اور ام کلثوم نے اٹھایا۔ تو جب حسین کا قافلہ مدینے سے چلا کس لیے چلا؟
جیسا انہوں نے وصیت میں فرمایا تھا، تاکہ امت کو، نانا کی امت کو نانا کی سنت پر اور بابا کی سنت پر لے کے چلیں۔ میرے خیال میں اس چھوٹی سی گفتگو کے بعد کسی حد تک یہ واضح ہوتی جا رہی ہوگی بات کہ حسین کس سنت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حسین امت کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ تو جب وہ اس ارادے سے مدینے سے خروج فرماتے ہیں، مدینے سے سفر کرتے ہیں، تو اماں کی نیابت کرنے کے لیے اماں کی کنیز فضا ساتھ ساتھ ہیں۔ جہاں جہاں زینب ہے وہاں وہاں فضا ہے۔ کربلا میں، واقعہ کربلا کے ہر مرحلے میں جتنے مصائب اور جتنی فضیلتیں اہل بیت نے حاصل کی، اس میں برابر کی شریک فضا ہیں۔ بلکہ محنتوں میں تو میں یہ کہوں گا کہ باقی خواتین سے بہت آگے بڑھ کے فضا ہیں۔ فضا عاشور کے دن کبھی خیمے میں آتی ہیں اور بی بی سے کہتی ہیں کہ بی بی آن محمد جنگ کر رہے ہیں آپ کے صاحبزادے۔ کبھی دوڑی دوڑی خیمے کے دروازے پر جاتی ہیں، پردہ ہٹاتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ شہزادے علی کے نواسے جعفر کے پوتے کیسی جنگ کرتے ہیں۔ کبھی آ کے بتاتی ہیں زینب شکر کے سجدے کا وقت ہے، تمہارے بیٹے شہید ہوئے۔ پھر جاتی ہیں، کہتی ہیں علی اکبر میدان سے نہیں آئے، حسین کمر پکڑے میدان کی طرف جا رہے ہیں، بچوں آؤ آؤ باہر چلو۔ کبھی وہ وقت آتا ہے کہ عصر کا سورج ڈھلتا ہے، فضا دروازے پر کھڑی دیکھتی ہے کہ ذوالجناح کوتل پاگے کٹی زین ڈھلکی خیمے کے دروازے پر آتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا